गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरियाद। नेक्स्ट इलेक्शन कितने साफ शफाफ होंगे? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। इलेक्शन में 1-1.5 माह की ताखीर हो सकती है, इमरान खान का बयान। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इलेक्शन में ताखीर को गैर आईनी करार दे दिया। कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन डिले हो। अगर कोई डिले हुआ तो वो गैर आईनी होगा। जिनको सजा होनी चाहिए वो बरी हो रहे हैं। इमरान खान के बरी होने पर नवाज शरीफ का शिकवा। निगरान हुकूमत नहीं, खलाई मखलूक इलेक्शन कराएगी, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम। इमरान खान इलेक्शन में किस आजाद ग्रुप की कामयाबी की तरफ इशारा कर रहे हैं? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी से और माहिर कानून आरिफ चौधरी से। And a very warm welcome to the show. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आजकल बार बार साजिश का भी जिक्र कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया कि कैसे खलाई मखलूक उनको नजर आ रही है जिस पर वो काफी बरहम दिखाई दे रहे हैं। पैनामा केस में नाअहली और नया मुकदमात का जिम्मेदार वो इसी मखलूक को समझ रहे हैं, जबकि अब उन्हें इलेक्शन में शिकस्त का खदशा भी नजर आ रहा है। पहली दफा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन पे उन्हें खदशात हैं कि फ्री एंड फेयर होंगे कि नहीं। इससे पहले भी वो एक पेशगी इल्जाम लगा चुके हैं, दोबारा उन्होंने यही इल्जाम लगाया है, जबकि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये कहा है कि एक खलाई मखलूक ही ये इलेक्शंस कराएगी। मगर अगर हम तारीख पर निगाह डालें तो हमें कुछ और ही हकीकत दिखाई देती है। ऑपोजिशन 1980 की दहाई से नवाज शरीफ पर यही इल्जाम लगाती रही है कि जिसे आज वो खलाई मखलूक कह रहे हैं वो उनकी पुष्पनाही करती रही है, और खलाई मखलूक ने हर मुश्किल घड़ी में भी उनकी ना सिर्फ मदद की बल्कि उनका साथ दिया। ये जो भी खलाई मखलूक है इसकी मदद से कहा जाता है कि वो सियासत में भी आए। एक निगाह अगर हम सिर्फ ऑपोजिशन के जो इतराजात हैं या जो इल्जामात हैं नवाज शरीफ साहब पर उन पर डालें तो खलाई मखलूक का क्या किरदार नजर आता है। लेट्स हैव अ लुक। 1981 में खलाई मखलूक ने नवाज शरीफ को पंजाब का वजीर खजाना बनवाया। 1985 में खलाई मखलूक ने नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनवाया। खलाई मखलूक ने ही मुस्लिम लीग के सदर जुनेजो की जगह नवाज शरीफ को क़यादत दिलवाई। 1990 में खलाई मखलूक ने IGI बनवाकर इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को कामयाब करवाया। खलाई मखलूक के साथ मिलकर 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म करवाई गई। खलाई मखलूक से मुआहदा करके सऊदी अरब जिला वतन हुए। खलाई मखलूक की ही इजाजत से 2007 में वतन वापस आए। इलेक्शन 2013 में भी खलाई मखलूक की मदद से भारी भी हासिल की। खलाई मखलूक के हवाले से ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह आज क्या कहते हैं, लेट्स वॉच हिम। 2018 की इलेक्शन बतौर नून लीग के खलाई मखलूक करवा रही है, तो 2013 में भी खलाई मखलूक ने आरो इलेक्शन में मदद की थी। तो अब पता नहीं क्यों उनको खलाई मखलूक नजर आ रही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए सबकी कि इलेक्शंस जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। इलेक्शन में ताखीर की खबरें भी गर्म हैं। बहुत ही परेशान कुन बयान इमरान खान साहब का, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि 1-1.5 माह की ताखीर हो सकती है। उससे थोड़ा सा तासुर ये गया कि एक्सेप्टेबिलिटी है PTI के अंदर अगर इलेक्शन डिलेड हो जाए। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तैयार नहीं है इलेक्शन में ताखीर के लिए। लेट्स वॉच हिम। लेकिन उनको ये मैं बता देना चाहता हूँ इमरान खान साहब को कि हम एक दिन क्या 1 मिनट 1 घड़ी भी इलेक्शन में ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ना ही पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम करेंगे। अब आप खुद फैसला कर लें कि जिनको सज़ा होनी चाहिए थी वो बरी हो रहे हैं, और जो जिनको बरी होना चाहिए था वो अपना पेशियाँ भुगत रहे हैं, और उनको हमारे कई लोगों को कंटेम्प्ट में सज़ा मिली है, और पता नहीं और कितनों को देना चाहते हैं, और फिर कहते हैं हम अपना जो है वो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे। मेरा तो एतमाद फ्रैंकली उठ रहा है इस बात से कि ये बातें करने वाले वाकई अब साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं कर। चौधरी साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लीगली
کیونکہ آج الیکشن کمیشن نے بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی باتیں ہیں کہ آپ کہیں کہ خلائی مخلوق کروائے گی, لیکن کیا شک ہے کہ اس دفعہ کوئی اور ہاتھ ہوگا ان سلیکشن میں؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ جو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر آئینی باتیں ہیں, الیکشن کمیشن سے کوئی پوچھے کہ جو غیر آئینی کام انہوں نے کیا ہے, حلقہ بندیاں جس انداز میں انہوں نے کی ہے, وہ کبھی آپ اس پہ نظر دوڑائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سارے کے سارے حلقے یعنی ان مینیجیبل, اور کسی صورت بھی وہ جو کمپیکٹنیس اور جو سیکشن 20 ہے الیکشنز ایکٹ کا 2017 کا, کہ جس کے مطابق ہوموجینٹی ہونی چاہیے, جغرافیائی وحدت ہونی چاہیے, کمپیکٹنیس ہونی چاہیے, ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو, یعنی ایسے ایسے حلقے بنا دیے گئے ہیں کہ جو ایک جگہ دوسری سے 80 کلومیٹر دور ہے. پھر یہ کہ بالکل اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی, میں تو پریکٹیکلی یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی اس کے خلاف ریپرزنٹیشن دائر ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ریپرزنٹیشن انہوں نے اس طرح اڑائی ہے جس طرح کہ وہ مطلب ہے کہ ان کے پاس آئی نہیں, اور وجہ وہ ایک ہی لکھ رہے ہیں ہر جگہ کہ اگر یعنی دشواریاں جو ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. اگر پولیٹیکل پارٹیز تیار ہوں اسی حلقہ بندی پر تو پھر کیا مسئلہ؟ نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, اس میں اس لیے فریہ تیار نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ تو چلے گئے, آپ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا ڈیلے؟ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جب تک یہ حلقہ بندیوں والا معاملہ سیدھا نہ ہو تو الیکشن تو نہیں ہو سکتا. یعنی جو لوگ کورٹس میں جائیں گے they would like کہ جی ان کا گریونس جو ہے وہ ریڈریس ہوگا, اور اگر یہ لڑائی بڑھ جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کورٹ کہہ دے کہ فلانی حلقہ بندیوں پہ کرا لیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ کورٹ کو لوگوں کے مسائل جو جنہوں نے یا تو یہ کرتے نا حلقہ بندیاں ہی ایسی نہ کرتے, کسی سے پوچھتے, لوگوں کو انوالو کرتے درمیان میں کہ جی یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا. یعنی یوں ہے جیسے انسانوں کو نہیں, علاقوں کو صرف آپس میں اکٹھا کرنے کی کوئی, اور کس طرح بنایا گیا کہ جی یہ بالکل اسے ہم نے جو ہے ایک عجیب ہی کوئی فارمولہ ہے ان کا کلاک وائز. اب وہ کلاک وائز میں آپ کبھی دیکھیں میں ایسے ایسے حلقے ہیں کہ یوں ایک حلقہ آ رہا ہے اور درمیان میں اس کے دوسرے حلقے آ رہے ہیں آپس میں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جب کورٹ کے سامنے جائیں گی تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس کو ریڈریس کرے گا. انہوں نے کیا کیا ہے, ہر ریپرزنٹیشن یا آبجیکشن پٹیشن جو تھی, چونکہ ریگولر اپیل پرووائڈڈ نہیں تھی, اس کا انہوں نے یہ حل نکالا اسے فارغ کرنے کا, جی اگر ہم یہ جو تجاویز دی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کر لیں, یہ مان لیں, تو اس کے نتیجے میں ساری کی ساری جو ہے حلقہ یعنی یہ جو حلقہ بندیوں کی یعنی جو سسٹم ہے حلقہ بندیاں ہی متاثر ہو جاتی ہیں. تو پہلی بات حلقہ بندیاں مجھے نظر آ رہی, اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں جتنے بھی لوگ ہیں ہر جگہ یعنی الیکشن کے معاملے میں وہ بات یعنی اگر عمران خان نے کہی تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان بھی چاہے کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو, لیکن بعض حقائق ایسے ہیں جو آپ کو آہستہ آنے ہیں, جس طرح یہ حلقہ بندیاں ہیں, اور باقی بہت سارے فیکٹر جو آپ کے سامنے آئیں گے وہ ان کیسز کے حوالے سے, وہ ساری چیزیں اس طرح کے جو مل کے مجھے لگتا ہے کہ شاید الیکشن جو ہے نہال ہاشمی صاحب اس پہ حلقہ بندیوں کے ایشو پر بھی آتے ہیں, لیکن پہلے خلائی مخلوق کیا اس دفعہ پرائی ہو گئی ہے, اس لیے خلائی لگنا شروع ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فرد سے لے کے ادارے ہر کوئی پاکستان کو اپنے مرضی منشا کے تحت چلانا چاہتے ہیں, آئین قانون کے تحت یا جمہوری روایت کے تحت نہیں چلانا چاہتے ہیں. اب انفراد سے زیادہ ادارے مضبوط ہو گئے ہیں, ہر وہ سمجھتا ہے کہ مائٹ از رائٹ, جو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے, جو میں سوچتا ہوں پاکستان کے حوالے سے. ابھی دیکھیں گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک بحث چل نکلی تھی کہ صدارتی نظام ہو یا پارلیمنٹ نظام ہو. 70 سال بعد بھی اگر ہم اس طرح کے بحث کریں تو پھر موقع ملتا ہے, خلائی مخلوق ہو یا جو بھی مخلوق ہو وہ آتے ہیں, اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. یہ دیکھیں آپ ایوب خان کے بعد سے یہ چیز کا سلسلہ چلتا رہا ہے, اور اس سے پہلے ایک اور بھی مخلوق تھے جنہوں نے مولوی تمیز الدین والے کیس آپ کو یاد ہوگا, چودھری جسٹس منیر والی بات آپ کو یاد ہوگی. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور ہونا تو یہ چاہیے. اس میں ٹھیک ہے کمزوری ضرور ہے پارلیمنٹیرینز کی اور سیاستدانوں کی کہ انہوں نے اپنی آپسی کے رنجش کو زیادہ ہوا دیا, اور جب نقصان ہوا تو پھر ان کو پتہ لگا کہ کوئی خلائی مخلوق ہے یا کوئی ادارے ہیں جنہوں نے اپنے ڈومین سے باہر نکل کے بات کی. ابھی بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت عظمیٰ کے معزز جج صاحبان کہتے رہے کہ ہم انشور کریں گے, ہم گارنٹی دیں گے, ایک ہی چیزوں کی
जमहूरियत होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और ट्रांसपेरेंसी, ये काम और किसी इदारे का नहीं है, इवन प्राइम मिनिस्टर का नहीं है कि वो ये कह सके, ये सदर पाकिस्तान का नहीं है कि वो कह सके जी के इलेक्शन टाइम, ये आर्मी चीफ का नहीं है। दिस इज द डोमेन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, मगर उस मैदान में उतर के हर कोई बैटिंग करता है, हर कोई बॉलिंग कर रहा होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको खुद उसकी वजह ये भी है, उसकी वजह ये भी बात है निहाल हाशमी साहब कि अगर बार बार खदशात का इजहार किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि कोई कुव्वतें हैं जो चाहती हैं इलेक्शन ना हो, तो फिर गारंटी देने आते हैं इदारे, क्योंकि खुद श्योरिटी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को। इदारे गारंटी ना दें, गारंटी इदारों को देने का काम नहीं है। असल जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान के अवाम है, यहाँ के वोटर्स हैं। और आज की दुनिया में मीडिया है जो कि दिखाता है सबको कि क्या चीज ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, छोटी से छोटी गलतियां भी उजागर करता। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, जिस आदमी के पास भी एंड्रॉयड टेलीफोन है वो उठा करके एक सोशल मीडिया में बना के एक छोटी सी क्लिप दे देता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। पराजा साहब ने अभी बात ठीक की है, और वो बात ठीक की है कि आपने हल्का बंदी में इतने नकायस। आरिफ चौधरी साहब हैं, लेट मी करेक्ट, आरिफ चौधरी साहब ने बात ठीक की है। बात दरअसल ये है कि आप 20 लाख 25 लाख में 80 किलोमीटर के हलके में किसी कौमी असेंबली के मेंबर को कहते हैं कि आप लड़ लें, उस बेचारे के तो आने जाने के पेट्रोल का खर्चा इससे ज्यादा हो जाता होगा। तो हम खुद झूठ बुलवाते हैं, हम खुद मुनाफकत करवाते हैं। और फिर ये सबको मालूम है, आरिफ चौधरी साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं कि लोग फिर बताते हैं अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक के फलाना इदारे ने मुझे कहा है, फलाना। जब उनसे पूछो कि कौन से इदारा कहता है, उसने कहा इदारे का नाम बता नहीं सकते। तो फिर जो चीज नजर ना आ रही हो उसे फिर तो नवाज शरीफ साहब ने ठीक कहा है कि खलाई मखलूक है, जो इंसानी मखलूक होगा वो तो जमीन पे नजर आएगा। बस ये रिसर्च है कि किसी ने कह दिया और मान लिया नवाज शरीफ साहब ने, किसी ने फोन कह दिया मुझे कॉल। ये रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च नहीं है। देखिए आप हमसे ज्यादा बाखबर लोग हैं, आप ज्यादा वेल कॉन्टैक्ट है, आपको मुझसे ज्यादा पता है। ये जो फराइज है ये आप अंजाम दे दें कि ये कौन है खलाई मखलूक, तो ज्यादा कौन। मैं तो अभी आपके सामने पूरा मुद्दा रख दिया है कि आप पे इल्जाम लगता है कि किसी खलाई मखलूक के साथ आप भी यहीं पर आई है, PMLN भी खलाई मखलूक के तहत ही बनी है, नवाज शरीफ साहब भी खलाई मखलूक की मदद से बने। ये इल्जाम लगाया तो उन्होंने शायद ये भूल गए कि अयूब खान के साथ उनके पार्टी के बानी चेयरमैन आए थे, और पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब उसके पहले कैबिनेट मेंबर्स में से वन ऑफ देम थे। तो ये कोई भी यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं, ना ये फरिश्तों का मुल्क है, ना फरिश्तों का इलेक्शन हो रहा है, ना फरिश्ते सियासत कर रहे हैं। राइट, चौधरी साहब एग्री नहीं कर रहे, लेकिन हम एक क्विक ब्रेक लेंगे, उसके बाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। खलाई मखलूक इलेक्शन रिग कर सकती है या इलेक्शन डिले हो सकते हैं, ये तमाम खदशात यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ PTI के लीडर मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन मुलतवी होंगे तो सिर्फ 1.5 माह के लिए। किस तरीके से ये इंदिया दिया है खान साहब ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो आज बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन टाइम पर कराने के लिए तैयार है। असल में बहुत शुक्रिया फ्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि जो अगर वो मुकम्मल बात आप सुने तो उन्होंने ये कहा कि हम तो हर तरह इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि बर वक्त हो जाएं। अलबत्ता ये सुना जा रहा है कि डिलिमिटेशन यानी मुकम्मल नहीं कर पाए ये, तो उसकी वजह से इलेक्शन कुछ दिन, महीना 1.5 महीना आगे हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा कोई ये रिजॉल्व नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम इलेक्शन के लिए फुल्ली तैयार हैं। इफ़ इट इज़ ऑन 15th of July यू वुड सी PTI प्रिपेयर्ड। हम तो ज़ाहिर है जी ज़हनी तौर पे तहरीक इंसाफ को तैयार कर रहे हैं इस काम के लिए कि गवर्नमेंट इन वेटिंग है और एक बड़ी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के ऊपर आ रही है। हमें किसी दर्जे में भी इंतखाब के उल्तवा करना कोई शौक, हम तो आपको मालूम है जितना मेस इन 6 माह के अंदर फ्रिया आपके सामने इस मुल्क के अंदर आया है, जितने अदारे हदफ रहे हैं यहाँ पर हमारे यानी नाअहल सियासतदान के, इससे बड़ा जुल्म तो पाकिस्तान की तारीख में अगर हुआ है तो हम छोटे थे, वो यानी बांग्लादेश का बनना था। इसलिए ना बुरा ना मनाए अगर कोई, तो जो नैरेटिव इस वक्त अल्ताफ हुसैन का है वही नैरेटिव मियां नवाज शरीफ साहब का है। एक ही तरह से वो पाकिस्तान के अदारों को हदफ बना रहे हैं। और अगर यानी 88 में
90 میں 96 میں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ یعنی تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر نیوٹرل ہو گئی ہے تو وہ خلائی مخلوق بن گئی ہے. کون نہیں جانتا. دیکھا ہے چودھری صاحب، تو اس میں خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں بھی فوج نے جتوایا نواز شریف صاحب کو، تو اداروں پہ حملہ تو خان صاحب ہی کر رہے ہیں. پھر دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک ہے ہسٹری کا ریکارڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہی ہمارے چیئرمین نے بات کی ہے. ہسٹری کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری طرح انفلوئنس کرتی ہے. یہ تو ہسٹری کا ریکارڈ ہے. جس ملک کے اندر 3 مارشل لاء لگے، اس الیکشن کے اوپر آپ لوگوں نے ایک دھرنا دیا 126 دن کا، آپ بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں ریگنگ ہوئی ہے، کورٹ نے آپ کو بتایا جوڈیشل کمیشن نے کہ نہیں ہوئی جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں، اب آپ نے فوج پہ الزام لگا دیا ہے. نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. ہم نے بھی کہا ریگنگ ہوئی ہے، آج بھی اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. جو 4 حلقے مانگے تھے وہ چاروں کے چاروں نااہل لوگ تھے یا ریگڈ الیکشن تھا، یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے. باقی رہ گیا کہ جوڈیشل کمیشن نے کیا کیا. اس نے بھی کوئی 45 پوائنٹ ایسے دیے تھے جو اس نے یعنی اس کی کمزوریاں، کمیاں، کوتاہیاں الیکشن کمیشن کی بتائی تھیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ 35% جس کے 2.5 کروڑ ووٹوں کا فارم 15 اویلیبل نہ ہو تو وہ انتخاب کیا انتخاب رہ جاتا ہے. اس وقت بھی اس کو RO الیکشن کہا گیا تھا، اور RO الیکشن کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس کو پوری طرح یعنی ایک کور تھا فورسز کی طرف سے کہ لوگ جا کے اپنی بات کرتے تھے کنسالیڈیشن کے وقت، لیکن کوئی کسی کو مل نہیں سکتا تھا. وہ ٹائم ہے جس کے بارے میں ہماری ماضی کے اندر یہ رائے ہے جو ہم جس کو ریفر کر رہے ہیں. البتہ اب خلائی مخلوق نواز شریف اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اب جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں نہیں رہی نیوٹرل، دیکھیں جس ملک کے اندر میں پھر ریفر کرتا ہوں 3-4 مارشل لاء رہے ہوں اور یہاں پر اس کا رول نظر آتا ہو تو ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، خواہش رکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ملک کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی سلامتی کو، اس کے استحکام کو سیاسی طور پہ اوپر اور سب ملک کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیئر پلے کرنا ہوگا. آپ کو نیوٹرل امپائرز کی طرح بیہیو کرنا ہوگا کہ یہ یعنی کوئی مداخلت ہو بھی نہ اور ہوتی ہوئی نظر بھی نہ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو آج کہہ دیا چودھری صاحب آن لائٹر نوٹ. بٹ لیٹ می کم ٹو نہال ہاشمی صاحب. نہال ہاشمی صاحب، پچھلے الیکشن میں، اور یہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا جب دھرنا ہو رہا تھا، آپ سمیت تمام PMLN کے لیڈرز اتنے لمبے لمبے لیکچرز دیتے رہے کہ جمہوری عمل کو آگے چلنے دیں. یہ دیکھیں جمہوری عمل میں رخنا ڈال رہی ہے PTI، کیوں نہیں مان رہی ہے الیکشن کو. ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، آپ نے اس میں پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ریگنگ ہو سکتی ہے. فریہ دیکھیں، آج جس طرح سے PTI کے چیئرمین نے کہا کہ الیکشن 1.5-2 ماہ کے لیے آگے ہو سکتا ہے یا 1-1.5 ماہ کے لیے، ہر وہ چیز جو اس ملک میں ہونے والا ہوتا ہے، اللہ جانے وہ کون سے مخلوق ہیں یا کوئی ایسا پیر ہے، کیا تعبیز ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ پہلے سے اس کا اشارہ کر دیتے ہیں. مثلا خواجہ آصف صاحب کے بارے میں تھا، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ جی فلانے وکٹ گرنے والی ہے. بہت ساری ایسی چیز انہوں نے اشکار کیا جو ان کے ڈومین میں نہیں تھا، اور وہ چیز اسی طرح سے ہوتی رہی. اب اس بار جب انہوں نے پھر یہ بات کر دی ہے تو ہم تو پی ایمٹیو کے طور پہ کریں. اور پھر کل بہت بڑی الزامات لگائے. انہوں نے ایک بریگیڈیئر صاحب کا ذکر کیا، معزز بریگیڈیئر صاحب کے بارے میں کہا کہ اس بریگیڈیئر صاحب نے الیکشن کے بوتھ میں جا کر کے ریٹرننگ افسر کو ہٹا کے، اس سے ہٹا کے، اسے ہٹا کے ٹھپے لگاتے رہے. تو انہوں نے تو پورے ایک ادارے کے اوپر الزام لگا دیا. ساتھ ہی دیکھیں آج پھر وہی RO کروا رہے ہیں الیکشن. میری اطلاع کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ریٹرننگ افسر کے لیے اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر کے لیے انہوں نے سیشن ججز کے ناموں کی لسٹ کو فائنل کر دیا اور ان کی شاید ٹریننگ شروع ہونے والی ہے. تو کل پھر وہ کہیں گے کہ یہ RO الیکشن ہے یا بریگیڈیئر صاحب نے کر دیا. تو ایک چیز ذہنی طور پہ آدمی کو کلیئر ہونا چاہیے کہ رزلٹ جو بھی ہو، یہ دیکھیں احتیاط کرنا بہت لازم ہے. اسی لیے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جناب الیکشن میں اندیشہ ہے، خدشہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہو جائے گا،
انہوں نے اندیشہ اور خدشے کی پرائم منسٹر نے کہہ دیا سر، پرائم منسٹر نے کہا خلائی مخلوق کرائے گی الیکشن. دس از ناٹ کسی بھی طریقے سے ایک چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر آف دا کنٹری از سیئنگ دیٹ الیکشن کمیشن اس پہ ناراض ہے. لیکن چودھری صاحب کے پاس میں آؤں گی. چودھری صاحب یہ جو بار بار الزام لگا، اب پھر آر او کا ذکر ہو رہا ہے، جوڈیشری پہ لگا، افتخار چودھری صاحب پہ ڈائریکٹ الزام لگایا عمران خان صاحب نے، اور یہ رول ان اداروں کا ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہم الیکشن کمیشن کو اسٹرانگ کر سکتے؟ میں آپ سے ایک عرض کروں، اس ملک کے اندر اداروں کو تباہ و برباد کیا ماضی میں گیا. چونکہ نواز شریف صاحب نے یہ سارا کچھ دیکھا. چودھری صاحب اگر آپ عارف چودھری صاحب نے سوال ہے کہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. سوری میں نے نام سر نے نہیں کیا آپ کا. bear with me. thank you. ماضی میں چونکہ نواز شریف صاحب کے سامنے آنکھوں کے سب کچھ ہوتا رہا ہے، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق اس میں انوالو ہوتی ہے تو بجا طور پہ کہتے ہوں گے، کیونکہ اقتدار میں تو وہی رہے ہیں، بینیفیشری بھی وہی رہے ہیں، ہر الیکشن انہوں نے جیتا. اس وقت ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہلوسینیشنز ایک اس میں سائیکالوجی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات ذہنی طور پر اس طرح کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی وہ آپ بناتے ہیں چیزوں کو کہ آپ کو یوں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. نواز شریف صاحب کو آپ اس طرح کی کنسیشن ضرور دے دیں، کیونکہ آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان سے بات نہیں ہوتی، وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جیل آ رہی ہے، اور جیل کی جب سامنے بات آتی ہے، آپ بات میری جو ٹوکے نا بہت شاندار ہے، مجھے بات کرنے دیں، آپ بعد میں کہہ لینا، اس طرح نہیں ہے. صاحب کا اوپینین ہے کہ بڑی ان کی کانفیڈنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کانفیڈنس میں ذرا خوف کافی زیادہ شامل ہے، تو انہیں جو نظر آ رہا ہے اس میں ہیلوسینیشنز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک یہ بات، یہ تاثر چاہے نواز شریف کہے، عمران خان کہے یا نہ کہے، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی خلائی مخلوق جو ہے وہ الیکشن میں مداخلت کر رہی ہے. اور اس سے بڑی توہین اپنے اداروں کی ہو نہیں سکتی کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اور آپ یعنی میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے اگر عمران خان صاحب کو بھی اس وقت کم از کم تھوڑی سی احتیاط سے کام لینا چاہیے. نواز شریف صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، وہ ماضی کے حوالے سے کر رہے ہیں. اگر ماضی قریب اور اسے ملا کے پڑھا جائے تو اس کے بعد پھر کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے آپ کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کی. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اور باقی بات کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ الیکشن جو ہے اس کو اس وقت کسی کا کوئی ایسا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے کہ فلاں پارٹی جیتے، اس کی وجہ کہ کوئی کسی کا پسندیدہ نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ کوئی عمران خان ہے اور نہ کوئی دوسرا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کو تو آپ اپنے کیسز کی، کرپشن کے کیسز کی وجہ سے کھینچ کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ سب کچھ اس معاملے میں آ جائے. اب آپ کی طرف آ رہی ہوں اعجاز چودھری صاحب. عمران خان صاحب نے ایک اور اہم بات کی، انہوں نے کہا الیکشن کے بعد آزاد گروپ کے بھی آنے کا خدشہ ہے. یہ کوئی آزاد گروپ آتا ہے تو کیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے؟ یہ انڈیا دے رہے ہیں. پہلی تو ایک چھوٹی سی میں وضاحت کر دوں، میں نے امپائر اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا تھا، کسی ادارے یا شخصیت کی طرف نہیں تھا، نیوٹرل میں نے کہا. الیکشن کمیشن کا یا جو اس وقت کیئر ٹیکر انتظامیہ ہوگی ان کا رول جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ ہے تحریک انصاف کی ڈیمانڈ، اور یہ ہم پرسیو کرتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں انشاءاللہ العزیز ہوگا. اور ہم تو چاہتے تھے آج سے 6 ماہ پہلے جتنا فساد اس وقت میں پڑ گیا ہے وہ انتخاب بھی پہلے ہو جاتا، تاکہ اس وقت ملک اگلے فیز کے اندر داخل ہو چکا ہوتا. ہم الیکشن کا ڈیلے جو ہے وہ قطعی نہیں چاہتے. اب آپ نے سوال کیا، جی میں آپ سے گروپ کا خدشہ ظاہر کیا. انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پاکستان کے اندر اس قدر سیاسی مسائل ہیں اور ان کے اوپر یعنی کئی دہائیوں تک سیاستدان سوئے رہتے ہیں یا حکومتیں سوئی رہتی ہیں. یعنی بڑی 2 پارٹیاں جو ماضی میں تھیں پاکستان کے اندر حکمران کے طور پہ رہی، اور 100 کے جو جرنیل بھی رہے، وہ کبھی کہتے تھے کہ یہ ساؤتھ پنجاب صوبہ ہوگا، کبھی بھاولپور آزاد ہوگا، کبھی کسی اور صوبے کی بات کرنا. اب وہ ظاہر ہے کچھ ریجنل فورسز ایسی ہیں کہ جن کے آزاد یا وہ محاذ بنا کے کھڑے ہونے کی ایک کیفیت آپ کے سامنے آ گئی ہے ساؤتھ کے اندر. اور اس طرح کے چیئرمین کا اشارہ جو ہے ان لوگوں کی طرف ہے. اچھا، باقی انتخاب کے بعد جو سٹرینگتھ ہوگی، ہم تو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف انشاءاللہ العزیز اوور ویلمنگ آ رہی ہے، اوور ویلمنگ. لیکن
لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، میں آپ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ اتحاد تو کریں ہم گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کبھی نہیں بنائیں گے، جو مرضی ہو جائے، ایک بات، اور نون لیگ کے ساتھ. لیکن پاکستان کے اندر ان کے علاوہ چھوٹی بڑی پارٹیاں موجود ہیں. ایک نیشنل یعنی فیس رکھنے والی پارٹی جو ہے وہ چھوٹے گروپس کو، آزاد لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکتی ہے. البتہ قانون سازی کے لیے آپ نے جتنے پیشن سے کہا ہے کہ حکومت نہیں اور بنائیں نون گے لیگ کے پیپلز ساتھ. پارٹی کے ساتھ، لیکن سر آدھی پیپلز پارٹی لیکن وہ تو اب وہ رہی نہیں ہے، اب تو وہ پی ٹی آئی بن گئی نا، اس لیے وہ اس کا تو آپ فکر نہ کریں. جو پیپلز پارٹی زرداری کے تحت موجود ہے، ابھی اور بھی انشاءاللہ العزیز آ جائیں گے اگلے دنوں کے اندر. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تنہا ہی رہ جائیں گے. جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ چاہتے ہیں کیا جائے. جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان کی عزت و احترام کیا جائے. لیکن جو کبھی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی اور کوئی ریزولوشن کرنا پڑتا ہے، تو سب پارٹیوں سے پاکستان کے اندر جو ریفلیکٹ ہوگی پارلیمنٹ میں ان سے بات ہو سکتی ہے. That's clear. This point is clear. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں and we will be right back. Keep watching Tonight Fair. اینڈ ویلکم بیک. نہال چودھری صاحب، آپ کی پارٹی کے اوپر پچھلا سال اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹف سال گزرا. پرائم منسٹر آپ کے ڈسکوالیفائی ہوئے، پھر نواز شریف صاحب کو پارٹی لیڈرشپ سے بھی ہٹایا گیا، اور بھی آپ کے لیڈرز ناراض ہوئے. تو اگر آپ الیکشنز میں جاتے ہوئے لوگ آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو یہ ایک نیچرل ایوولوشن نہیں ہے. یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی سازش ہے؟ دیکھیے، ایک طبقہ ہے پاکستان میں جو ہر الیکشن میں ایک پارٹی سے دوسرے پارٹی کی طرف چلاتا ہے. ٹرانزیٹری پیسنجرز ہیں، یا آپ سمجھ لیں سائبیرین پرندے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ کہیں ایک جگہ ٹکتے نہیں. دوسری بات، ابھی جیسے آپ نے کہا چودھری صاحب، اعجاز چودھری صاحب کے علاوہ، عارف علوی صاحب کے علاوہ، آج تو میں نے دیکھا کہ 32 لوگ ایسے ہیں جو پی ایم ایل کیو سے یا پی ایم ایل این سے، یا میجورٹی واسٹ میجورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں جو پی ٹی آئی میں آج شامل ہیں. تو اگر وہ اپنے پارٹی میں رہ کے کوئی تبدیلی نہیں لا سکے تو ہماری دیگر پارٹیوں میں جا کر کے وہ کیا تبدیلی لائیں گے؟ یہ لوگ ہوتے ہیں اسٹیٹس کو کے علامت. ان علامتوں سے جب تک آپ چھٹکارا نہیں کریں گے. اور پھر ایک آج مجھے اچھا بھی لگا اور بڑا تعجب بھی ہوا کہ چودھری صاحب نے جس طرح سے، جس کانفیڈنس سے کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے کے پی میں، پی ٹی آئی کے پی میں بھی حکومت بنا نہیں سکے گی تو پاکستان تو کجا، پاکستان بڑی دور کی بات ہے، یہ بڑی اپوزیشن جماعت کے طور پہ بھی شاید نہ ابھر سکیں. تو ان کو چاہیے اپنے سب بندی کریں، اپنی پرفارمنس کا ذکر کریں کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان کے سیاست میں. اور جو آج کے دور میں 18ویں ترمیم کے بعد بیشتر جو عوام سے وابستہ چیزیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ صحت ہو، اسکول ہو، لوکل باڈیز ہو، پولیسنگ ہو، لا اینڈ آرڈر ہو. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی خاص، میں جاتا رہا ہوں پشاور، کوئی امپروومنٹ آئی. میں نے نہیں دیکھا کے پی میں کوئی خاص امپروومنٹ آئی. اور پھر جو انہوں نے بات کی کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کریں گے تعاون، اس طرح کا تعاون ضرور کریں گے جیسا انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں کیا تھا یا سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کرانے میں کیا تھا. انہوں نے پھر انہی کو ووٹ دیا، اسی تیر پہ انہوں نے مہر لگایا. حالانکہ آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین جو سینٹ کے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صرف آزاد امیدوار کو نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے ایک سکہ بند لیڈر ہیں جناب مانڈی والا صاحب، ان کو ووٹ دیا ہے. لیکن وہ آپ کو نہیں بنانے دینے چیئرمین. انہوں نے تو کھل کر کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے پی ایم ایل این چیئرمین بنائے، اس کے لیے ہم کسی اور کو بھی ووٹ دے دیں. عوام کی ول جو ہے، عوام کی ول کو اسی طرح سے تو رد کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عوامی ول. ہم نے کے پی میں جب ان کی حکومت اس وقت نہیں بنتی 2013 میں، اگر ہم سبھی کر دیتے ہیں بغیر اوت صبح دلوا کر آپ بجٹ پڑھوا دیتے ہیں، اس وقت عوامی ول نہیں آپ کو یاد آتی. بٹ ٹھیک ہے، دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں اگر پروویژن ہے تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن میں پروویژن کو اپلائی کیا ہے سر، پی ٹی آئی نے بھی. وہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن نہیں تھا کہ آپ تیر کے اوپر ٹھپے لگا رہے ہیں. عارف چودھری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، جو سینٹ میں ہوا تھا وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں تھا. بات یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا عمل جو ہو رہا ہے، ہر شخص کانسٹیٹیوشن کا ہی حوالہ دے رہا ہے. نواز شریف صاحب بھی کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دے رہے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہاں یہ ہوگی فریہ
کہ یہ میں کافی حد تک اس معاملے میں